सैयद शुहदा जनाब अमीर हमजा मेरे पाक पैगंबर के चचा, उनका बड़ा किरदार था, जिन्होंने अपनी तलवार से लातादाद काफिरों को मारा, उनको जिल्लत की मौत मार दिया, वासले जहन्नुम कर दिया। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा की शुजाअत थी, मगर जब वो जा रहे थे एक जुमला उन्होंने कहा था, बदर में जब जिल्लत की मौत मर के काफिर पलटे, उसने कहा हम अगले साल फिर पलटेंगे, साल का मौका दीजिए। मक्के में गए, अबू सफियान, उतबा, शैबा, अबू सफियान की बीवी, सब ने कोहराम मचा दिया। उसने कहा तुम्हें क्या हो गया है? वो लोग जो चंद दिन पहले लुट पिट के गए हैं, हिजरत करके गए हैं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं, उनसे शिकस्त खा के आ गए हो, तैयारी करो। अब क्या तैयारी की? मक्के में बैठकर गुलामों से आज़ादी के वादे हुए कि जो बंदा आइंदा साल जंग में जाएगा उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। सामान इकट्ठा हुआ, बेवाओं ने अपनी विधवे की मन्नतें मानी गई, अपनी बलियां चढ़ाई गई, नौजवानों को खिलाया गया, जंगजू हमेशा तैयार रहने लगे, जानवरों को खिलाया गया। आइंदा साल हमने जंग करनी है, किन से करनी है? अहले मदीना से करनी है, रसूलुल्लाह से करनी है, रसूल पाक के गुलामों से करनी है। मगर वो मक्के के काफिर ये क्या जानते थे कि तो वो जानते नहीं कि जो नबी के गुलामों के जिस्मों के अंदर जो ताकत है वो खाने पीने की वजह से नहीं है, वो जो ताकत है वो गर्मी है, वो जो इश्क है वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की गर्मी है, वो कलमे की ताकत है, अल्लाह की मदद की ताकत है। सारा अरब तो क्या, सारी दुनिया भी इकट्ठी होके अगर मोहम्मद अरबी के गुलामों से टकराएगी, पाश पाश हो जाएगी। अल्लाह ने वादा किया है, महबूब जिन्होंने तेरी गुलामी इख्तियार की है, बिलाखिर फतह इन्हीं के कदमों में आएगी। मुकाम आया, काफिर तैयारी करके आए, तैयारी करके आए। मेरे अमीर हमजा की भी क्या अजमत है, मेरे नबी का चच्चा है, मेरा नबी हर में सहन में बैठा है। अबू जहल निकला, उसने देखा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा है, उसने आके नबी अलैहिस्सलाम पर तान की, मेरा नबी खामोश रहा। अबू जहल ने पत्थर उठाया, मेरे नबी के सर पे मारा, मेरे नबी के सर से खून निकला। मैं अभी तक जिहाद का ऐलान नहीं हुआ, जिहाद फर्ज नहीं हुआ, मेरा नबी हर में सेन में बैठा है, अल्लाह की बेनियाजियां देखता है। मालिक बेनियाज मेरा जुर्म यह है, मैं तेरी वहदनीयत का होका देता हूँ, तेरी वहदनीयत का ऐलान करता हूँ, तेरी रबूबियत का ऐलान करता हूँ, इन लोगों को तेरी उलूहियत का दर्स देता हूँ। आज ये मुझ पे पत्थर मारते हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मैं कह कुछ नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी आदत में ये है, मैं पत्थर मारने वालों को दुआएं देता हूँ। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए, अल्लाह की हम्द करते हैं। आपके प्यारे चचा जनाबी अमीर हमजा अभी तक कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए क्योंकि आपको शिकार का बड़ा शौक था। हजरत अमीर हमजा शिकार बहुत आला करते थे, निशाना बड़ा तेज था, अब तलवार बड़ी आला चलाते थे, नेजा बड़ा आला चलाते थे, तीर बड़ा निशाने पर मारते थे, हर रोज शिकार करते थे। अरब के सबसे बड़े शिकार करने वाले हजरत अमीर हमजा पाक थे। आप शिकार से वापस पलटे, गली के अंदर दो बांदियां आपस में बातें करती हैं, वो कहती हैं अगर मुहम्मद के चचा अमीर हमजा को पता चल जाए अबू जहल ने मुहम्मद से क्या किया है तो वो लाजमी अपने भतीजे का बदला लेगा। अबू जहल की ये जुर्रत न होती, अगर आज रसूलुल्लाह के चचा मक्के में होते, कभी अबू जहल की ये जुर्रत न होती। अमीर हमजा ने उनकी बात सुनी, घर में आए, अभी खाना सामने रखा, आपकी बांदी आपकी गुलामा अर्ज करती है आली जान जान की अमान पाऊं, खाना तो सामने है मगर आज अबू जहल ने तेरे भतीजे के सर में पत्थर मारा है। अभी कलमा नहीं पड़ा, खूनी रिश्ते ने जोश मारी, खूनी रिश्ते ने कहा मेरे आगे से खाना उठा ले, कमान और तीर पकड़ा, अबू जहल के घर गया, बताया हर में सहन में बैठा है। हजरत अमीर हमजा ने
کوئی دوسری بات نہیں کی، جا کے ابو جہل کے سر میں کمان ماری اور کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ محمد لاوارث ہے؟ یاد رکھ جب تک امیر حمزہ ہے میں محمد کا وارث بن کے رہوں گا۔ ابو جہل کا سر پاڑ دیا، تیر کمان اٹھا کے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے علی جان میرے بھتیجے تو اللہ کا سچا نبی ہے، اٹھ پریشان نہ ہو، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، اٹھ پریشان نہ ہو، میں نے بدلہ لیا ہے، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ میرے لیے کوئی اور حکم ہے؟ میں نے سر کے بدلے سر پھاڑا ہے، اس نے تیری توہین کی، میں نے اس کی توہین کی، کیا تو راضی ہے؟ وہ مقدر بھی جاگ رہا تھا، اللہ کی قدرت بڑی مہربان تھی، میرے نبی کے منہ سے جملے نکلے، کہا میرے چچا میں راضی اس دن ہوں گا جس دن تو میرا کلمہ پڑھ جائے گا، اس دن میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، میری روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ امیر حمزہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہا دیر کس بات کی ہے، پہلے چچا تھا، آج کے بعد تیرا غلام بن کے رہوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، یہ دو انسان جب اسلام کی طاقت بنے، سیدنا فاروق اعظم اور جناب امیر حمزہ، دونوں نے کہا اللہ کے نبی آج کے بعد ہم حرم سین کے اندر نماز پڑھیں گے، ہے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک کے دکھائے؟ جناب امیر حمزہ پھر میرے نبی کے سائبان بن کے رہے، پھر میرے نبی کے چچا نہیں، میرے نبی کے خدمتگار بن کے رہے، میرے نبی کے محافظ بن کے رہے۔ اور پھر وہ احد کا میدان، امیر حمزہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہا، وہ بدر کا میدان آیا، وہ امیر حمزہ تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائی، عرب کے لوگ حیران ہو گئے، اور مکے میں جا کے واپس جا کے ایک مشورہ ہوا، اور انہوں نے کہا جب تک یہ تین لوگ اسلام کے دامن میں ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ کہا کون؟ کہا پہلی ذات جو وجہ تخلیق کائنات جناب رسول پاک کی ذات ہے، کہا دوسری ذات مولا کائنات علی المرتضی کی ذات ہے کیونکہ وہ حیدر کرار ہے، کہا تیسری ذات امیر حمزہ کی ذات ہے جس کو نبی نے کہا ہے اسد اللہ و اسد الرسول، میرا امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے رسول کا بھی شیر ہے۔ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام کے لشکر میں امیر حمزہ جیسا جریر صحابی موجود ہو، دلیر اور جرت مند طاقتور انسان لشکر میں ہو کوئی شکست دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پلان ہوئے، احد کا میدان سجا، وحشی غلام تھا، اس کو کہا گیا کہ جو بھی طریقہ چلے امیر حمزہ کو شہید اگر کرے گا غلامی سے آزاد کر دیں گے، تجھے غلامی سے آزادی ملے گی۔ احد کا میدان سجا، جب دشمن حملہ آور ہوئے اور پھر اس وحشی نے میرے نبی کے چچا جس کے لیے میرا پیغمبر فرمایا کرتا تھا یا ابا، اے میرے باپ امیر حمزہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے شہید آئیں گے اللہ فرمائے گا یہ سارے شہید ہیں، سید الشہداء کو بلایا جائے، عرض کی جائے گی مالک بے نیاز وہ سید الشہداء کون ہے، شہیدوں کا سردار کون ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر کا چچا امیر حمزہ ہے، آپ کا لقب میرے نبی نے دیا سید الشہداء۔
آپ کو لقب میرے پیغمبر نے دیا، آپ اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ وحشی نے احد کے میدان میں خنجر سے حملہ کیا، سامنے سے نہیں کیا۔ اور وحشی جب مسلمان ہوا تھا، میرے نبی نے فرمایا، وحشی مجھے داستان تو سنا کہ تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا۔ وہ جب داستان سناتا تھا میرا نبی رو رہا تھا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ کہتا تھا یا رسول اللہ، میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ میں امیر حمزہ کے سامنے سے وار کرتا۔ کہ میرے نہیں، قریش کے کسی کافر کے اندر اتنی جرت تھی ہی نہیں کہ امیر حمزہ کو سامنے سے وار کر کے شکست دیتے۔ کہ میں نے امیر حمزہ کو اس وقت وار کیا جب اس کی دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ لڑ رہا تھا، وہ کافروں کو کاٹ رہا تھا، اس اثناء میں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ اس اثناء میں جب لوگ گئے، جب دیکھا گیا، امیر حمزہ سے خنجر نکالا اور کافروں نے میرے پیغمبر کے چچا امیر حمزہ کی لاش کو مسلح کر دیا۔ اسلام کے اندر ایسے آج اسلام نہیں ملا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سن کہ میرے امیر حمزہ کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کے لب کاٹ دیے، کانوں کو جدا کر دیا، دل اور کلیجہ نکال دیا، زبان کاٹ دی، امیر حمزہ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وحشی کی مالکہ نے کہا تھا، وحشی جب آئے امیر حمزہ کی ناک اور کان لے کے آنا، مونج کی رسی میں پرو کے ہار بناؤں گی۔ ایسی دردناک قربانیاں ہیں اسلام کے دامن میں، ایسے ایسے عظیم جرنیل صحابہ نے اپنا خون دیا ہے اسلام کے دامن میں۔ میں اور آپ، ہم چند ٹکے اسلام کو دے کے ہماری آکڑ نہیں جاتی، ہماری آکڑ نہیں جاتی۔ ہم نے مسجد میں دیے ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ ارے تو کیا دے سکتا ہے؟ ارے اسلام کو میرے پیغمبر نے اپنے جلیل القدر صحابہ بھی دیے اور میرے نبی نے اپنا خاندان دیا، تب جا کے یہ اسلام بچا ہے۔ ایسے اسلام نہیں بچ گیا، ایسے سوکھا سوکھا نمازیں نہیں بچی، یہ دستار جبے ٹوپیاں ایسے نہیں بچی۔ نبی کریم علیہ السلام جب میدان احد میں پہنچے، کافر چلے گئے، کسی کی لاش پہ اس کا بھائی روتا تھا، کسی کی لاش پہ ماں روتی تھی، کسی کی لاش پہ اس کی بہنیں روتی تھی، کسی کی لاش پہ باپ روتا تھا۔ امیر حمزہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جس کی میت پہ بیٹھ کے میرا محمد رو رہا تھا، میرا پیغمبر کی آہیں نکل رہی تھی، میرے پیغمبر کی آنسو گر رہے تھے، اور میرا نبی اپنے لبوں سے کہہ رہا تھا، اللہ یہ وہ میرا چچا تھا جو میرا چچا بھی تھا، میرا باپ بھی تھا۔ میرے نبی کی آہیں نکل گئی، میرے نبی کی چیخیں نکل گئی جب میرے نبی نے اپنے چچا کے لاشے کو دیکھا۔ سر تن سے جدا ہے، بازو دھڑ سے جدا ہے، دھڑ ٹانگوں سے جدا ہے، چہرہ مسلح ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امیر حمزہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ میرے نبی کی پیاری پھپھی جناب صفیہ مدینے میں خبر پہنچی، مدینے میں خبر پہنچی تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ چادر لی، دوڑی، میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ میری پھپھی کو میرے چچا کے قریب نہ جانے دینا، یہ دیکھ نہیں سکے گی، یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو منہ نہ دیکھنے دینا، اس کو دور رکھنا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری پھپھی کا دل بڑا نرم ہے،
یہ اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی. صحابہ نے روکا. میں قربان جاؤں جناب صفیہ پاک پہ. ایک جملہ کہا اس نے کہا اے میرے نبی کے غلاموں، مجھے پتا ہے کہ کافروں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر میں بے صبری کا دامن نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، رب کا قرآن بھی پڑھا ہے. اور جناب صفیہ پاک 2 چادریں لے کے آئی، ایک روایت میں ہے. اور کافروں نے حضرت امیر حمزہ کے کپڑے بھی اتار لیے تھے. یہ دردناک شہادت تھی. برہنہ کر دیا. جناب صفیہ پاک جب میدان احد میں پہنچی نا، وہ صحابہ جو شہید ہوئے بے کورو کفن ہیں. ایک اور صحابی، انصاری صحابی، اس کی لاش بھی ایسے ہے. جناب صفیہ نے فرمایا یہ 2 چادر میں لائی تو تھی اپنے بھائی کے لیے، مگر ایک میرے بھائی کو دے دو، ایک دوسرے ساتھی کو دے دو، ایک دوسرے ساتھی کو دے دو. اللہ اکبر. ایک دوسرے. اور وہ امیر حمزہ ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا میرا امیر حمزہ قیامت تک مدینے کا گورنر رہے گا. یاد رکھو آج بھی روحانی طور پر مدینے کا کوئی گورنر ہے، وہ جناب امیر حمزہ ہے. آج بھی روحانی طور پہ اگر کوئی مدینے کا حکمران ہے وہ میرا امیر حمزہ ہے. احد کے میدان میں سب سے بڑی قبر اگر کسی کی ہے میرے امیر حمزہ کی ہے. بدھ کا دن تھا جس دن میرا امیر حمزہ شہید ہوا. بدھ کا دن تھا. آج بھی ہر بدھ کو میرے امیر حمزہ کی قبر پر اللہ کے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں. وہ امیر حمزہ ہے کہ جس کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر وہ امیر حمزہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہا، اور حتیٰ کہ میرے نبی کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی. احباب ذی وقار یاد رکھو اسلام احد کے میدان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. وہ مصعب بن عمیر بھی شہید ہوا کہ جو مکے کے بازار میں چلتا تھا، عورتیں کہتی تھی مصعب بن عمیر گزر گیا ہے، مصعب بن عمیر گزر گیا. عالی شان خوشبو. مگر احد کے میدان میں جب چادر ڈالی گئی، قد لمبا تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تھے سارے. عرض کی یا رسول اللہ کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے مصعب کا سر ڈھانپ تو پاؤں پہ گھاس رکھ دو، پاؤں پہ گھاس رکھ دو. اور پھر امیر حمزہ کی عظمت یہ، احد کے میدان میں جب دفن کرنے کی باری آئی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن کر دو، 2 صحابہ کو. فرمایا جو حافظ صحابی ہے اس کو پہلے آگے دفن کرو، جو حافظ نہیں اس کو پیچھے دفن کرو. درجات. مہاجر و انصار کی ترتیب. جب امیر حمزہ کی باری آئی، میرے نبی نے فرمایا میرے امیر حمزہ کے ساتھ کسی اور کو دفن نہ کیا جائے، امیر حمزہ کو اکیلے دفن کیا جائے. فرمایا میرے امیر حمزہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اس لیے حضرات گرامی قدر جناب امیر حمزہ نے اسلام کو صرف جان ہی نہیں اپنا مال بھی دیا. اسلام صرف آپ کو کھیر اور بریانی کھانے کا درس نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دینے کا جذبہ موجود رکھو. اسلام کی خدمت کے لیے امیر حمزہ جیسا جلیل القدر صحابی اپنی جان دے گیا، مگر رسول پاک کے دین کو بچا گیا، رسول اللہ کی عزت و عظمت کو بچا گیا. تو احباب ذی وقار ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا. میدان احد کا میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک درس یہ دیتی ہے. آج ہم نے معیار اچھی اور بری موت کے یہ بنا لیے ہیں کہ جس کا چہرہ جی سلامت ہے اس کی موت اچھی ہے. ارے امیر حمزہ کا تو چہرہ بھی سلامت نہیں رہا. کس لیے؟ صرف اسلام کے لیے.
کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ امیر حمزہ کی تو آنکھیں بھی نوچ لی، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ میرے نبی نے سب کچھ کس لیے برداشت کیا؟ کہ اللہ کا دین باقی بچ جائے، اللہ کی توحید باقی بچ جائے، پیغام حق باقی بچ جائے۔ سوچنا ہے تو نے اور میں نے پیغام حق کی بقا کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ ہم نے اتنا کیا کہ رمضان کے اندر ہم نے نمازیں پڑھی، بلے بلے بڑا کم کیتا دین دا۔ 27ویں رات کو پوری رات جاگے، بس ہم بخشے گئے، بس ہم نے یہ کام کرنا تھا جی، ہم نے بس یہ کرنا تھا کہ بس یہ رمضان میں ہم پورا کچھ کیا ہے، پورا سال ضرورت ہی نہیں۔ اور صحابہ احد کے میدان میں تو کفن کے لیے چادریں بھی نہیں تھی، مگر کسی صحابیات جو صحابہ شہید ہوئے ان کی کسی بیوہ نے یا جو صحابہ بچے کسی ایک صحابی نے یہ شکوہ کیا ہو، یا رسول اللہ ہم بدر میں بھی لڑے، آج احد میں بھی، اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ انہوں نے یہ شکوہ، آقا ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ شکوہ، ہاں یہ ضرور کہا یا رسول اللہ یہ احد تھا، دوبارہ کبھی ان کافروں سے اگر ٹاکرا ہوا ہم بتا دیں گے کہ محمد عربی کے غلام ہوتے کیسے ہیں، ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ یہ تو کہا، مگر یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ہمارے تو شہیدوں کو کفن بھی نہ دیا اسلام نے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر آپ اسلام کا کام نہیں کرو گے، میں ایک عرصے سے آپ کو کہتا ہوں، اسلام یاد رکھو اتنا بے وارثہ نہیں کہ وہ زبردستی آپ کے گلے میں آئے۔